थोड़ी पॉलिटिक्स पे रोशनी डालते हैं। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर हुकूमत से फैसलों में एतमाद में ना लेने का शिकवा। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बार फिर ये शिकवा किया गया और इससे पहले भी हमने, अगर आपने देखा हो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुतादिद ऐसे मकामात पर यानी ऐसी सिचुएशन आई कि जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खुलकर अपने शिकवों का इजहार किया और उन्होंने बहुत से मामलों पर यह कहा कि उनको लूप में नहीं लिया गया है। 26वीं तरमीम के बाद भी हमने कुछ सूरत हाल देखी, फिर उसके बाद ये जो नहरों का निज़ाम है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। तो अब हालिया बयान मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को बेखबर रखा गया है। जिस दिन हिमायत ख़त्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने मेजबान किया, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन भी हैं और मरकजी सेक्रेटरी PMLN भी है। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये कहिएगा, पीपल्स पार्टी वक्तन फवक्तन हम ये देखते हैं कि अपने मुतालबात सामने रखती है और वो कहते हैं कि हमें लूप में नहीं लिया गया। हालिया जो शाजिया मरी साहिबा ने बयान दिया है और फिर उन्होंने कहा है कि हम साथ हैं तो हुकूमत चल रही है, वरना हुकूमत का चलना भी मुश्किल है। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर आप? जी देखिए, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की वजह से इस हुकूमत का क़याम अमल में आया है। कोई पार्टी भी तनहा इस पोजीशन में नहीं कि हुकूमत बना सके। और पीपल्स पार्टी और हमारा जो इश्तराक है या इत्तेहाद है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इससे पहले भी होता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम तर जो हमारे मामलात हैं या तलखियाँ हैं या कशीदगियाँ हैं जो माजी में भी रही हैं, इसके बावजूद चंद बड़े अहदाफ जो हैं उनके लिए हम इकट्ठे होते हैं। जमहूरियत के लिए हम इकट्ठे होते हैं, पार्लियामेंट के लिए हम इकट्ठे होते हैं, जमहूरी कल्चर और अच्छी रवायात के लिए हम इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत और मुज़ाकरात के लिए हम इकट्ठे होते हैं। तो हम दोनों में से कोई जमात भी ऐसी नहीं है जो मामलात को शाइस्तगी की हदूद से आगे ले जाए और ख़राबी पैदा करे। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कि हुकूमत में शरीक नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर हमारे साथ ज़रूर उसका इत्तेहाद है, तो उसकी जो रिजर्वेशंस हैं वो यकीनन वज़न रखती होंगी। और हुकूमत अभी हाल ही में मीटिंग हुई है इस मौजू पे, आइंदा भी होती रहेगी और कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी की जो रिजर्वेशंस हैं दूर हों और हम मिलजुल के मामलात को खुश उसलूबी से आगे चलाएं, क्योंकि मुल्क को टेंशन की नहीं, बाहमी तौर पर मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। सेनेटर साहब, ये भी बताइए, नून लीग पर इल्ज़ाम है कि 11 मई गुजरने के बावजूद 11 माह गुजरने के बावजूद मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। ऐसा क्यों है? शाजिया मरी साहिबा ने भी कहा है कि जिस दिन हिमायत ख़त्म कर दी जाएगी वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुश्तरका मफादात का जो काउंसिल का जो इजलास है वो मुश्तरका राय और मनसूबाबंदी के तहत जब चारों सूबे अपना ओके करते हैं कि जी हाँ हम तैयार हैं, इन मुज़ाकरात के लिए प्रेपरेशन करनी पड़ती है, बहुत सा पेपर वर्क और स्पेड वर्क करना पड़ता है। तो वो जिस दिन भी ओके हो जाएगा सबकी तरफ से, वो इजलास ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत से मामलात ऐसे हैं जो इस इजलास के बगैर हो नहीं सकते, अप्रूवल ही नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट के काम रुके रहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसे इजलास में रुकावट हो। दूसरी जो बात है वो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई जमात भी इस काबिल नहीं है कि वो अपना हुकूमत बना सके अपने तौर पे। सब के सब जो हैं वो एक दूसरे के मोहताज हैं। ना पीपल्स पार्टी बना सकती है, ना PMLN बना सकती है, ना ही बना सकती है PTI। सो अब मिलजुल के बनाएंगे। कोई एक पार्टी भी अलग हो जाएगी तो यकीनन हुकूमत के क़याम में या उसे कायम रहने में मुश्किलात पेश आएंगी। अच्छा इरफान साहब, ये कहिएगा, थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन अब मुज़ाकरात पर आ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो आपके चल रहे हैं, आपकी तरफ से एतराज़ किया जा रहा है कि तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, और दो मुतालबात सामने आए हैं अभी तक, तो बाकी से वो पीछे हट गए। एक तो यह है कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, दोनों जो वाक़यात हुए 9 मई के और 26 का वाक़या, और फिर उन्होंने कहा कि हमारे कैदियों की रिहाई अनकंडीशनल। तो ये क्यों डिले किया जा रहा है, किस तरफ से डिले किया जा रहा है? देखिए, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं किया जा रहा। ये उन्होंने इन राइटिंग, पहली जो हमारी मीटिंग हुई है 23 दिसंबर को
اس کے اعلامیے کے اندر ان رائٹنگ یہ بات شامل کی گئی اور ان کی رضامندی سے شامل کی گئی کہ وہ اپنے مطالبات جو ہیں تحریری شکل میں لائیں گے کمیٹی کے سامنے، تاکہ پھر ان تحریری مطالبات کے مطابق ہم اپنی لیڈرشپ سے بات کر سکیں اور آپس میں بھی بات کر سکیں۔ دوسری جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں وہ نہیں لے کے آئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں دیں گے، انہوں نے پھر جو اعلامیہ ہوا اس میں کہا کہ ہم تحریری طور پہ لائیں گے۔ اب ہم کوئی اعتراض نہیں کر رہے، ہم صرف انہیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کمیٹی سے، اس وعدے کی تکمیل کریں۔ اس کی ضرورت بھی اس لیے پیش آئی ہے کہ کل ایک بیان آیا ان کی طرف سے کہ جی اب تک جو باتیں ہوئی ہیں وہ منٹ ہو چکی ہیں، ریکارڈ ہو چکی ہیں، ہمارے مطالبات بھی منٹ ہو چکے ہیں، لکھے جا چکے ہیں، تو اسی کو ہماری تحریری سٹیٹمنٹ سمجھا جائے۔ ایسے نہیں ہوتا، جب آپ نے تحریری سٹیٹمنٹ دینے کا، تحریری مطالبات کا، چارٹر آف ڈیمانڈز کا وعدہ کیا ہے، تحریری طور پہ لکھ کے دیا ہے، تو اس کو پورا کریں نا۔ اگر شروع میں ہی اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی کہ ہم کمٹمنٹس پوری نہیں کریں گے تو پھر خرابی ہوتی ہے نا، مذاکرات آگے نہیں چل سکتے۔ اچھا، بانی پی ٹی آئی سے متعلق بتائیے، ایک طرف تو مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے اور اس کے تحت ہی بانی پی ٹی آئی اگر رہا ہوتے ہیں تو ہو جائیں، یہ تو عدالتوں کا کام ہے، لیکن دوسری طرف خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کو آفرز کی جا رہی ہیں کہ ان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، نتھیا گلی کی بھی بات ہو رہی ہے، گورنر ہاؤس کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں، اس کو آپ کوئی کلیئرٹی دے پائیں گے اس وقت؟ دیکھیں، یہ جو باتیں ہیں بنی گالہ کی یا کوئی رعایت دینے کی یا نتھیا گلی کی، یا یہ انہی کے طرف سے آ رہی ہیں، وہی یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں ان کے لیڈرز۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر اتنی کھلی پیشکشیں انہیں ہو رہی ہیں اور معاملہ صرف ان کی اپنی مرضی، خواہش، ثوابدید پہ رکا ہوا ہے، تو پھر اس کمیٹی میں انہیں آنے کا اور اس کمیٹی کے لیے بہت محنت اور کوشش کرنا اور پھر ہماری کمیٹی بنوانا اور مذاکرات شروع کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب سب کچھ انہیں کمیٹی کے بغیر ہی مل رہا ہے تو کمیٹی سے کیا لینے آئے ہیں وہ؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی رعایت ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں سوائے ہمارے مذاکرات کے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بیک ڈور چینل کھلا ہوا ہے، ہم بالکل اس چیز سے آگاہ نہیں، یہ ان کی طرف سے باتیں ہو رہی ہیں، وہی اس کا جواب دے۔ اور عرفان صاحب یہ بھی کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کوئی کیا گیا آپ سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ نہیں، انہوں نے نہ ایگزیکٹو آرڈر کا کہا ہے نہ کسی اور طرح کا، انہوں نے میکنزم کی بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ عمران خان اور چند لیڈرز کے نام لیے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیا ہے، یاسمین راشد صاحبہ کا نام لیا ہے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا نام لیا ہے، اور کچھ نام لیے ہیں انہوں نے کہ انہیں رہا کیا جائے، یہ بات کہی گئی ہے۔ سینیٹر صاحب، حکومتی حلقوں میں کیا بات ہو رہی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، آپ کو زیادہ انفارمیشن ہے اس کے بارے میں بتائیے کچھ۔ حکومتی حلقہ تو میں ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں ساری بات۔ ہم حکومتی حلقے بڑے کھلے دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، لیکن معاملہ آگے نہیں چل رہا۔ 23 دسمبر کو جو پہلی میٹنگ تھی اور آج 6 جنوری ہو گئی ہے، ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے ہیں، اس لیے کہ جو کمٹمنٹ جہاں سے سفر شروع ہونا ہے وہ ہے ان کی تحریری مطالبات کی دستاویز جو وہ لا نہیں رہے، اور اب وہ جو 2 دفعہ وعدہ بھی کیا ہے اور اب یہ نئی بات آئی ہے کہ جی جو ہم کہہ چکے ہیں اسی کو تحریر سمجھ لیا جائے۔ ایسے نہیں ہوتا نا، اس سے اعتماد کو نقصان پہنچتا ہے، مذاکرات آگے نہیں ہوتے۔ حکومت کا موقف بالکل واضح ہے، جب وہ چیز سامنے آئے گی ہم اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گے، پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ سے کرے گی، ایم کیو ایم ہے وہ ڈسکس کرے گی، پی اے پی ہے وہ ڈسکس کرے گی، پی ایم ایل این کیو ہے وہ ڈسکس کرے گی، سارے ہماری کمیٹی۔ سینیٹر صاحب، مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا گیا ہے یا حکومت کس مرحلے پہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ یہ ان کا درد سر نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا درد سر ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں کمیٹی کے اندر، اور وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی ہے تو اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ہم بیٹھے ہوں چائے پئیں اور اٹھ کے چلے جائیں۔ ہمیں ایک اتھارٹی دی گئی ہے، ہمیں ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے، اور اگر مینڈیٹ اتھارٹی دی گئی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم کسی سے اجازت لیتے ہیں، کسی سے مشورہ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں،
یہ ہمارا کام ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کس سے مشورہ کرتی ہے, کس سے بات کرتی ہے, خان صاحب سے پوچھتی ہے, چکدئی صاحب سے کرتی ہے, مولانا سے کرتی ہے, یہ ہمارا درد سر نہیں ہے. وہ جو کمٹمنٹ کریں پوری کریں, ہم جو کمٹمنٹ کریں گے وہ پوری کریں گے, چاہے ہمارے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تھوڑا لنگر آن کر رہی ہے, مذاکرات کو ڈیلے کر رہی ہے, آپ کی طرف سے نہیں ہے, لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی تو ان کے بانی یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 تک یہ جو 2 مطالبات ہیں ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہو جانا چاہیے, تو ڈیڈ لائن بھی دے رہے ہیں. دوسری طرف اس بارے میں کیا حکومت سوچ رہی ہے؟ حکومت کچھ نہیں سوچ رہی, حکومت یہی خواہش رکھتی ہے. ہم حکومت میں کوئی ڈیڈ لائن بھی نہیں دی ہوئی ہے کہ جی 31 تک ختم کرنا ہے یا 20 تک کرنا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سنجیدگی کے ساتھ اور واضح ٹرمز کے ساتھ شروع کیے جائیں, جو کہ نہیں ہوئے ابھی تک, اور اس کی بنیادی وجہ ان کے مطالبات کا تحریری شکل میں ہمارے سامنے نہ ہونا ہے, جس کی کمٹمنٹ وہ دے چکے ہیں. اور یہ تاخیر ادھر سے ہو رہی ہے. اب تیسری میٹنگ جو ہونی ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں رکی ہوئی. انہوں نے دوسری میٹنگ کے اختتام کے بعد یہ کہا تھا کہ ہم جب ملیں گے خان صاحب سے اور اس کے بعد ہم آپ کو ڈیٹ دیں گے کہ کب تیسری میٹنگ ہونی چاہیے. تو اب تیسری میٹنگ بھی حکومت کی وجہ سے نہیں رکی ہوئی ہے. وہ جب ہمیں سگنل دیں گے کہ ہاں جی تیسری میٹنگ کر لیں تو ہم کر لیں گے. رائٹ. سینیٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا 9 مئی کے جو ملزمان تھے ان کو رہائی کی, اور کچھ 19 ملزمان کو رہائی کے لیے بھی کہا گیا ہے اور عام معافی دی گئی ہے, مگر نون لیگ کا سٹانس اس پہ زیادہ خوش نہیں نظر آ رہے, وہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ خوش ہوں یا ناراض ہوں یا کوئی اور خوش ہو یا ناراض ہو, معاملہ تو ایک پروسیس کا ہے, وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں. آرمی ایکٹ جو آرمی نے خود نہیں منظور کیا, پارلیمنٹ نے منظور کیا ہوا ہے, اس کے تحت ان پہ مقدمے چلے ہیں. اسی کے تحت ان کو یہ رعایت حاصل تھی کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے رحم کی اپیل کریں. انہوں نے کی ہے, کچھ کی منظور ہو گئی, کچھ کی منتظر ہیں ابھی. وہ وہاں سے جو لوگ مایوس ہوں گے وہ ہائی کورٹ میں آئیں گے. تو وہ ایک پروسیس ہے, چل رہا ہے, اور اس میں ہماری خوشی کا یا کسی اور کی خوشی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, نہ اس کا کوئی اثر پڑتا ہے نہ کوئی فرق پڑتا ہے. اچھا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کے لیے جو انٹرنیشنل پریشر ہم یہ دیکھ رہے ہیں, رچرڈ گارنل کا بیانات بھی سامنے, ٹویٹس بھی ان کے سامنے, دیگر بھی لوگوں کی ہیں, اس کو لے کر کیا حکومت انڈر پریشر ہے؟ اور پھر یہ جو ملٹری کورٹ سے سزاؤں کی آپ نے یہ بات کی اور ہوئی بھی سزائیں, تو اس پر یورپی یونین کا بھی بیان آ گیا, تو اس پر حکومت کیا سوچتی ہے؟ حکومت کچھ نہیں سوچ رہی. حکومت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان باتوں پہ وہ توجہ دے کہ کون کلنٹن کا کوئی اسٹاف آفیسر کیا کہہ رہا ہے یا کوئی دوسرا. یہ ہمارے ملک کا نظام ہے, نہ ہم ان کے معاملات میں دخل دیتے ہیں. انہیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے یہاں قانون اور انصاف اور انسانی حقوق کی کتنی قدر افزائی ہوتی ہے. جہاں گوانٹانامو جیسے جیل موجود ہوں, وہاں کے کسی فرد کو ہمارے نظام عدل و انصاف پہ انگلی اٹھاتے ہوئے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. تو وہ جو بھی کہتے رہے, ہم اپنے نظام اور اپنے سسٹم کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گے. اور مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جرنلسٹ بھی آپ. ہاں انشاءاللہ. دیکھیے وہ بھی خود کوشش کر کے پہلے انہوں نے کمیٹی بنائی, اسپیکر کے پاس آئے ہیں, انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ یہ حکومت اپنی کمیٹی بنائے تاکہ ہم بات شروع کریں. تو ظاہر ہے کہ ان کی خواہش ہے, پھر ہماری کمیٹی بھی بنی ہے. تو دونوں طرف سے اگر یہ اسپرٹ موجود رہے گی کہ معاملات کو آگے بڑھانا ہے, اور اگر کوئی رکھنا پڑنا بھی ہے تو اس کو راستے کی رکاوٹ نہیں بنانا, تو انشاءاللہ چلیں گی, بات آگے چلے گی اور اچھے نتائج. اچھا بات تو آگے چلے گی, بالکل آپ سے کہہ رہا ہوں, پر امید ہے. یہ جو جوڈیشل کمیشن کے بارے میں ان کا مطالبہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات اور 26 کے واقعات ہیں, تو اس پر بنانے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے, یا پھر اس میں بھی کچھ ٹرمز ہیں یا کنڈیشنز ہیں جو آپ کی طرف سے رکھی جائیں؟ یہ بات ہم اس وقت تک کوئی کمٹمنٹ, کوئی تبصرہ, کوئی کسی قسم کا اشارہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے جب تک وہ ان رائٹنگ ہمارے سامنے لا کے نہیں رکھتے کہ جی یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور سیاسی ورکرز کی رہائی, یہ بھی رائٹنگ جب آئے گا تب وہ لے کے آئے نا جی, وہ لے کے آئے. پھر ہم دیکھیں گے کہ جو جن ورکر کو سیاسی کہہ رہے ہیں وہ سیاسی ہیں بھی یا نہیں ہے, وہ بات کی باتیں ہیں نا, پہلے لکھ کے دے تو صحیح. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ یہ مطالبہ کیوں نہیں لے کر آ رہے سامنے؟ وہ مطالبات ان کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی آپس میں, کچھ لوگوں کی رائے جو میرے
علم میں آئی بات وہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جی ہم کوئی تحریر دیں، وہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہم NRO مانگ رہے ہیں. کچھ لوگوں کی طرف سے یہ خیال آیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس طرح کے تحفظات ہوں، لیکن اگر ہیں تو وہ ہمیں بتا دیں جی، ہم لکھ کے نہیں دیں گے. اور ہم نے جو 2 دفعہ کمٹمنٹ کی تھی اس پہ ساری کہہ دیں جی کہ وہ ہم نہیں پوری کر سکتے، تو پھر بھی ہم دیکھ لیں گے کہ بات کس طرح آگے بڑھتی ہے. یا آج وہ خان صاحب سے ملیں گے، ان سے واضح ہدایات لے کے آئیں، واضح رہنمائی اور آرڈرز لے کے آئیں، ہدایات لے کے آئیں کہ کیا انہوں نے تحریری طور پہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اور ہمیں بتا دیں، ہم اس کے مطابق انشاءاللہ آگے چلیں. جی اچھا، آپ نے جو NRO کی بات کی نا، تو آپ عرفان صاحب بہت تجربہ، آپ کا وسیع تجربہ ہے صحافت کا بھی، تو دیکھیں اگر ایسا ہو جاتا ہے ممکنہ طور پر، اسی میں مزید بات کرتے ہیں، تو NRO کی صورتحال پرسیپشن تو لوگوں تک یہی پہنچے گا نا بہرحال کہ کوئی NRO ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس میں لوپ میں ہے، آن بورڈ ہے، اور ان کی طرف سے یہ فضا تھوڑا اس کو مختلف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں سمجھتے ہیں، اور ابھی اس طرح کی باتیں بہت قبل از وقت ہیں کہ مذاکرات کے نتائج کیا ہوتے ہیں، مقدمات ختم ہوتے ہیں، رہائیاں ہوتی ہیں، یا کیا ہوتا ہے. اور اگر ہوتا ہے تو یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس کے معاملات ہیں جو ملک و قوم کی بہتری کے لیے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوئی بھی فیصلے کر سکتے ہیں. لوگ اس کو کوئی جو مرضی نام دیتے رہیں، اس سے نہ انہیں کوئی فرق پڑنا چاہیے، نہ ہمیں پڑتا ہے. اور ممکنہ طور پر اگر مذاکرات بے نتیجہ نکلتے ہیں تو آپ سیاسی ٹرموائل کو مزید بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں معیشت تو سنبھالنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں رکاوٹ رکاوٹ یہی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے. تو کتنا ضروری ہے آپ کے لیے بھی ایز اے گورنمنٹ کے مطالبات سکسیس ہو؟ دیکھیں، میں اس چیز کے اس بات کو نہیں مانتا کہ ہمارے یہاں کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اس کے کچھ اشارے ہوتے ہیں. کہاں ہے انسٹیبلٹی؟ کوئی صوبائی حکومت ایسی ہے جو کام نہیں کر رہی، یا کوئی انتظامیہ کہیں بالکل فیل ہو گئی ہے، کیا عدالتیں کام نہیں کر رہی؟ نہیں سر، وہ اس سینس میں ہے نا کہ کبھی ڈی چوک آتے ہیں، پھر وہ سارے مناظر لوگوں تک پہنچتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں، اور پھر وہ ہوتا ہے. لیکن نا، ڈی چوک آتے ہیں، حکومت ان سے نبٹ لیتی ہے. یہ جو 10-11 مہینے گزرے ہیں، ان 10-11 مہینوں کے اندر ہماری معیشت جو ہے وہ کم از کم 10 گنا آگے گئی ہے. آپ سٹاک ایکسچینج کو دیکھیں، آپ انفلیشن کو دیکھیں، آپ انویسٹمنٹ کو دیکھیں، آپ برآمدات کو دیکھیں، کس شعبے میں ہم پیچھے گئے ہیں. اس عدم استحکام اور انتشار کے باوجود ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ 4 سال مزید آگے کام کرتے رہے ہیں. یعنی کوئی ایسا پریشر نہیں ہے، اگر PTI نہیں بھی کرتی مذاکرات یا بائیکاٹ بھی کر دیتی ہے تو گورنمنٹ کو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا ہے، وہ اپنا احتجاج کرتے رہیں، آپ ان کو ٹیکل کرتے رہیں گے اپنے؟ دیکھیں نا، یہ ان کا انیشیٹو ہے. انہوں نے مذاکرات کا آغاز کیا ہے اور اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے ہمارے اسپیکر صاحب کے ساتھ مل کے. اب اگر یہ ناکامی ہوتی ہے، جو شروع میں ہی دیکھیں نا 1-2 باتیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، تو پھر اس کی ذمہ داری ہم پہ تو نہیں آئے گی. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ ناکام ہوں. ہمیں کوئی مذاکرات جب ہوتے ہیں تو کسی ایک کی بات 100% نہیں مانی جاتی ہے. کچھ ہماری مانی جائے گی، کچھ ان کی مانی جائے گی، کچھ بیچ کے راستے نکالے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم ابھی اس سٹیج پہ بالکل یہ بات ماننے کے لیے یا سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ مذاکرات، یعنی بہرحال بیچ کے راستے کے لیے حکومت تیار ہے. اچھا، یہ کہیے گا کہ محمود خان اچکزئی جو کہ بڑے سیزن سیاستدان ہیں، وہ یہ انکشاف انہوں نے کیا، ہسٹری کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف تو پرویز مشرف کے وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار تھے. نواز شریف نے ہمت کر کے اس وقت شہباز شریف کو روکا، لیکن اب نواز شریف پیچھے ہٹ گئے. تو میاں صاحب وہ ویسے ہمیں زیادہ بات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں. بڑے بڑے ایشوز تھے جن پر انہوں نے اپنا اسٹانس واضح نہیں کیا ہے، کم گفتگو کر رہے ہیں میاں صاحب. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میاں صاحب کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ان کی پارٹی کی اور مرکز میں بھی ان کی پارٹی کی حکومت ہے. دونوں حکومتیں بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے بولنے کی، تقریریں کرنے کی، پریس کانفرنسیں کرنے کی، ہر روز بیان جاری کرنے کی، ہر روز کوئی محفل سجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں. جہاں ان کی مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی ان سے مشاورت کرتی ہے. اس کمیٹی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی منظوری بھی انہیں سے لی گئی ہے. لہذا وہ جہاں جہاں ان کا رول ہے وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. جب جلسوں کی بات ہوگی، جلوسوں کی بات ہوگی، باہر آنے کی بات ہوگی، ان کے متحرک ہونے کی بات ہوگی،
वो सीजन पॉलिटिशियन है, समझते हैं कि उन्हें कब क्या रोल प्ले करना है। और मियां साहब के ये जो महमूद खान अचकजई साहब ने हवाला दिया, इसको आप करेक्ट करना चाहेंगे? बेमानी बात है, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, पेशकशें जरूर हुई हैं, 3 या 4 पेशकशें हुई हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कभी एक लम्हे के लिए भी उन पेशकशों पे ना रजामंदी जाहिर की, ना उनके दिल में कोई लालच पैदा हुआ है। वो फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब को उन्होंने आगाह किया है कि ये इस तरह की बातें मुझे कह रहे हैं या मुझे पेशकशें हो रही हैं। वो भाई के साथ जो उनका ताल्लुक है वो सियासत से बहुत बालातर है, और वो शरीफ खानदान की जो रिवायात हैं आपस में इत्तेहाद और यकजहती की, वो उसकी अमीन है। लिहाजा ये बात कहना कि जी उन्हें वो बन रहे थे तो मियां साहब ने रोका, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, रुकन हुते मुज़ाकराती कमेटी, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और अपना तज्जिया पेश किया।